बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब का, डॉक्टर साहब का और फाउंडेशन का कि मुझे उन्होंने यहाँ मदऊ किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छी इल्मी और अदबी महफ़िल में और एक अच्छे फाउंडेशन में मैं पहली दफ़ा आई हूँ। तो मैं आपसे थोड़ी सी अपना सफ़र शेयर करूँगी और उसी में आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने ये इजाद की। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अब आगे हम सबको क्या करना है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, मैं वहीं पैदा हुई और वहीं पे मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। और वालिदैन मेरे दोनों साइंसदान थे। अच्छा माहौल मिला पढ़ने लिखने वाला। इस्लामाबाद का वैसे भी माहौल ज़रा लाहौर से मुख्तलिफ है और ज़्यादा रुझान लोगों का तालीम की तरफ काफ़ी होता है। तो उसी तरह हम पले बड़े और चूँकि एक साइंस का माहौल था घर में, तो सीखने का काफ़ी मौका मिला। और मेरे वालिदैन की ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब की एक बहुत अच्छी एक आदत ये थी कि उन्होंने हमेशा हौसला अफ़ज़ाई की और कभी इस चीज़ को नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा एज़ एन इक्वल शुरू से ट्रीट किया और कभी किसी काम से इसलिए नहीं रोका कि आप लड़की हैं और ये ख़वातीन का काम नहीं है या ये लड़कियों का काम नहीं है। तो हमारे घर में उन्होंने एक हमेशा से एक लैब रखते थे जहाँ पे वो अपने शाम के वक्त ऑफिस से आके कुछ तजर्बात करते थे और कुछ काम करते थे। और मैं उनके साथ इन्वॉल्व होती थी और उनको हेल्प करने के लिए भी काफ़ी उनके साथ शुरू से ही मैंने काम किया। फिर वो कुछ फैक्ट्रीज़ में जाते थे काम करने के लिए, तो जैसे एक होता है कि इंसान कोशिश करता है कि अपने वालिदैन की मदद करें, उस नीयत से भी और सीखने की नीयत से भी मैंने काफ़ी सारा काम अपनी इब्तदाई इंजीनियरिंग की तालीम थी उसके दौरान उनके साथ किया और प्रैक्टिकल काम किया और सीखा। मैंने नास्ट ईएमई कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें उस वक्त ख़वातीन को दाखिला नहीं देते थे और उसके लिए भी हमें काफ़ी मैंने और मेरे वालिद साहब ने कोशिश की और उनको वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनको कन्विंस किया कि वो मुझे दाखिला दें। और क्योंकि मेरे जहन में शुरू से एक शौक़ था गाड़ियों की तरफ, इंजन्स की तरफ, जहाज़ों की तरफ, और मैं चाहती थी कि उसको करने के लिए मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके दौरान भी मैंने गाड़ियों के इंजन्स पे काम किया, प्रोजेक्ट्स किए, होंडा के मोटर बाइक प्लांट, कार प्लांट पे जाके इंटर्नशिप्स की, गाड़ियाँ जोड़ी, जहाँ इंजन जोड़े, मोटर बाइक्स जोड़ी, ख़ुद हैंड्स ऑन काम पे मैंने बहुत फोकस किया। और वहाँ से वापस आके फिर मैंने कुछ देर इंडस्ट्री में जॉब की, यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री में इस्लामाबाद में, लाहौर में, और साथ फ़्लाइंग भी सीखी। तो लाहौर फ़्लाइंग क्लब है जहाँ पे पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो जिसमें प्राइवेट पायलट्स भी होते हैं और कमर्शियल भी। प्राइवेट पायलट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ सीखने अपने लिए सीखते हैं, वो कोई एयरलाइन में नौकरी करना नहीं, अपने शौक़ की वजह से और अपने इंटरेस्ट की वजह से। तो चूँकि मैंने जहाज़ों में आगे काम करना था, तो मैं चाहती थी कि जहाज़ उड़ाना भी आना चाहिए। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली, मैं बरतानिया चली गई, वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया, जो आप सुनते हैं आजकल ड्रोन्स के ऊपर, एरोस्पेस डायनामिक्स, जो कि ड्रोन्स आप हमने बहुत देखे होंगे। एक तो वो छोटे कैमराज आप देखते हैं ना जो शादियों पे कवरेज के लिए होते हैं, लेकिन उससे भी बड़े ड्रोन्स बेसिकली, या यूएवीज़ वो होते हैं जो कि पायलट के बगैर, जहाज होता है जो कि बहुत बड़ा नहीं होता, एक मुनासिब साइज़ का, लेकिन वो पायलट के बगैर उड़ता है। और बहुत से ऐसे ख़तरनाक काम या ऐसे काम जिसमें पायलट सेफ्टी ना हो या रिपीटेड से काम पायलट की ज़रूरत ना हो, वो अंजाम देता है। तो उसके ऊपर मेरा काम था। और उसके अलावा वहाँ पे बरतानिया में भी उस वक्त मुझे फ़्लाइंग करने का, जहाज़ उड़ाने का मौका मिला। उनके पास वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ जहाज़ थे जो एरोबैटिक्स करते हैं, बेसिकली जो हवाई कलाबाजियाँ, जिसमें जैसे एयरफोर्स वालों की आपने देखी होंगी एयर शो में, या 23 मार्च को हम देखते हैं। तो वहाँ पे चूँकि मैंने लाइसेंस लिया हुआ था, तो मैंने इंस्ट्रक्टर को बताया कि मैं पायलट हूँ, तो उसने मुझे फिर वो हवाई करतब सिखाए।
اور وہ حیران ہوتا تھا کہ پاکستان سے ایک لڑکی آ کے یہ سب کاری ہے. تو میں کہتی تھی کہ پاکستان کوئی گاؤں تو نہیں ہے، اور ہمارا ایک امیج ایسا دنیا میں بنا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیا بنا ہوا ہے میڈیا کی وجہ سے، لیکن الحمدللہ ہم ہر شعبے پہ ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں اور ہماری خواتین بھی کرتی ہیں. اس کے بعد میں واپس آئی، اور پھر شادی کے بعد میں دوبارہ برطانیہ گئی. وہاں پہ پھر میں نے یہ پی ایچ ڈی سٹارٹ کی جیٹ انجنس میں، یا جہازوں کے انجنس میں. یہ دونوں اسکالرشپس مجھے ملی تھیں. اور اس میں یہ جو ابھی سر نے آپ کو بتایا کہ ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ آپ کبھی آسمان میں دیکھیں جہاز کو اڑتے ہوئے، اس کے پیچھے ایک سفید سا دھواں ہوتا ہے. وہ دھواں کیا ہے؟ وہ ایک مصنوعی بادل بنا ہوا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی ایندھن جلاتے ہیں جہاز میں تو اس سے دو گیسز خارج ہوتی ہیں، ایک تو پانی کے بخارات خارج ہوتے ہیں اور ایک کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے. تو چونکہ اس وقت بلندی تقریباً ان جہازوں کی 36,000 تقریباً 1100 کلومیٹر، تو اس بلندی پہ یہ جو پانی کے بخارات نکلتے ہیں ایندھن جلانے سے یا دھواں، یہ جم جاتا ہے مصنوعی بادل کی شکل میں. اور یہ ہماری زمین کے کرۂ ارض پہ ایک تہ سی جما رہا ہے، یعنی مستقل جہاز اڑ رہے ہیں اور مستقل وہ ایندھن اس میں دھواں خارج کر رہا ہے، اور یہ ایک مصنوعی بادلوں کی تہ بنتی جا رہی ہے. اور اس تہ کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ یا عالمی حدت، وہ پیدا ہو رہی ہے. گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارے اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کی بہت بات ہو رہی ہے. بہت ہمارے ویدر کے پیٹرنز بدل رہے ہیں. گرمیوں میں سردی ہو جاتی ہے، سردی میں گرمی ہو جاتی ہے، سیلاب آ رہے ہیں، بہت جگہ آگ لگ رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں. تو یہ سب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے کہ دنیا بہت گرم ہوتی جا رہی ہے پولوشن سے. اور اس میں ایک کردار جہازوں کا بھی ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں اس کی تو ہم تو زمین کی بات کرتے ہیں کہ زمین میں انڈسٹری کی وجہ سے اور فیکٹریوں کی وجہ سے دھواں خارج ہو رہا ہے، اس سے گرمائش ہو رہی ہے اور درخت کاٹے جا رہے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آسمان میں بھی دھواں خارج ہو رہا ہے. اور ایک ہی انڈسٹری ہے ایویشن انڈسٹری، جو کہ یہ کارنامہ انجام دے رہی ہے کہ آسمان میں اتنی زیادہ پولوشن اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی انڈسٹریز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کو نظر بھی آتا ہے، وہ اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر آگہی بھی ہے، اور اس کے لیے کچھ سد باب کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اور درخت اگائے جاتے ہیں جس سے ماحول کو بہتر کیا جا رہا ہے. لیکن آسمان کا مسئلہ یہ ہے کہ آسمان میں تو صرف ایویشن انڈسٹری کام کرتی ہے. ایک تو وہ اس کی اونچائی یا بلندی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو دھواں وہاں نکل رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے اس کے جو اس کے اثرات ہیں، جو منفی اثرات ہیں، اس سے بھی ہم واقف نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہم اس بات کو سمجھیں بھی تو اس کے اوپر کام کرنا بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ وہاں پہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ ہم وہاں درخت اگا لیں، یا ہم وہاں پہ کوئی ایمیشن پروسیسنگ پلانٹ لگا لیں جو کہ دھوئیں کو، ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی ایسی بنانی ہے جو کہ جہاز کے اوپر ہی ہو اور یا انجن کے اوپر ہو جو کہ اس دھوئیں کو ختم کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سیفٹی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. مطلب اگر ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو روک کے گھر جا سکتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ اگر جہاز میں کوئی خرابی ہو تو بہت بڑا جانی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے. اس لیے ہر جو بھی ٹیکنالوجی جہاز پہ جاتی ہے اس کو بہت ہی سیف ہونا چاہیے. تو یہ والا کام مجھے دیا گیا اپنی پی ایچ ڈی میں کرنے کے لیے، اور میں نے اسے وہاں برطانیہ میں شروع کیا اپنی یونیورسٹی کرانفیل یونیورسٹی سے. میں نے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز کیا. اور پھر میری بیٹی پیدا ہوئی، تو چونکہ میری بیٹی بہت چھوٹی تھی تو میرے استاد نے کہا کہ آپ پاکستان واپس چلی جائیں اور وہاں سے آرام سے اپنی تحقیق کو، ریسرچ کو جاری رکھیں. تو میں واپس آ گئی، اور یہاں پہ پھر میرے والد صاحب کیونکہ ایک سائنسدان تھے اور ہم نے پہلے بھی بہت سے پروجیکٹس اکٹھے کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ مجھے میری
ایک طرح سے مدد کریں، کیونکہ یہ مشکل فیلڈ ہے، اور پھر ایک چھوٹے بچے کے ساتھ اس طرح کا کام کرنا اور یونیورسٹی سے دور ہو کے. تو ہم نے پھر اس کے اوپر کام شروع کیا کہ کس طرح اس دھوئیں کو ختم کیا جائے. تو اسی دوران انہوں نے ایک نیا آلہ ایجاد کیا جو کہ ایک انجن کے پیچھے جہاز کے انجن کے پیچھے ہم لگا دیتے ہیں، جو کہ اس کے جو دھواں ہیں اس کو اپنے اندر جذب کر کے اس کو پروسیس کر کے، تو جو پانی کے بخارات ہیں جو کہ باہر خارج ہو کے دھواں بنا رہے ہیں، ان میں سے پانی، اصلی جو پانی ہوتا ہے یا لیکوڈ واٹر ہوتا ہے، اس میں تبدیل کر دیتا ہے، تاکہ وہ بخارات آسمان میں خارج نہ ہوں اور ان کی وجہ سے جو مصنوعی بادل بن رہے ہیں، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو پولوشن ہو رہی ہے، وہ ہونا بند ہو جائے. اور پھر یہ کہ اس پانی کو آپ آسمان میں جہاز کے اندر ہی اس وقت جمع کر لیتے ہیں، اور پھر جہاز جب تک لینڈ کرنے سے پہلے آپ اس پانی کو خارج کر دیتے ہیں. جس کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی علاقے میں سمجھتے ہیں کہ بہت خشک سالی ہے، صحرا ہے، وہاں بارش کی ضرورت ہے، تو وہاں یہ پانی خارج بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ریسرچ ہم نے یہاں پہ کی. پھر جو کوئی بھی ایجاد ہوتی ہے اس کے اوپر آپ پیٹنٹس دیے جاتے ہیں، آپ اس کو رجسٹر کراتے ہیں دنیا میں کہ یہ ایک اس سائنسدان کی ایجاد ہے، اس کے نام سے وہ پوری دنیا میں چیز رجسٹر ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کے پیٹنٹس کرائے. پھر میں نے اس کے اوپر اس آئیڈیا کے اوپر پورا انجینئرنگ کا ماڈل بنایا، ڈیزائن بنایا ایک بڑے جہاز A380 کے اوپر. اور پھر جب میری بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں واپس برطانیہ گئی اپنی PhD ختم کرنے کے لیے. تو اس وقت تو میرے ذہن میں اس طرح نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی ایجاد ہے، یا مطلب اس وقت تو میرا فوکس یہ تھا کہ میں اپنی PhD کو کسی طرح خوش اسلوبی سے مکمل کر لوں، کیونکہ بہت چیلنجنگ تھا مطلب اتنا دو ملکوں میں رہنا، آنا جانا چھوٹے بچے کے ساتھ. لیکن جب میں وہاں گئی تو میرے سپروائزر نے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑی ایجاد ہے، یہ ایک طرح سے ایویشن انڈسٹری میں ایک ریولوشن لا سکتی ہے، تو آپ اس کو ضرور PhD سے بھی آگے لے کے جائیں. بہرحال میں نے وہاں پہ جو کام کرنا تھا وہ ختم کیا، اپنی PhD کی ڈگری لی. اس کے بعد مجھے وہاں پہ آفر تھی یونیورسٹی کی طرف سے، اور وہاں جو بڑی کمپنیز ہیں جہازوں کی، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ یہ صرف 2-3 کمپنیاں ہیں دنیا کی جو کہ یہ بڑے جہاز اور ان کے انجنز بناتی ہیں. یعنی بوئنگ، ایربس یہ جہاز بناتی ہیں، اور رولز رائس، GE ایویشن، پریٹ اینڈ وٹنی یہ ان کے انجنز بناتی ہیں. تو انہوں نے ایک طرح سے اپنی ایک مونوپلی رکھی ہوئی ہے، اپنی اجارہ داری، اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے اس ساری انڈسٹری پہ. اور چونکہ اگر ہم ماحول کی بات کرتے ہیں اور ماحول دوست انجن کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے ان کے پروفٹ میں کچھ فرق آتا ہے. تو وہ نہیں چاہتے ایک طرف سے کہ یہ چیز لایا جائے، اور ہمیشہ اس کے خلاف کئی دفعہ بات ہوتی ہے. بہرحال میری یونیورسٹی سے اور وہاں پہ جو کمپنیز تھی وہاں سے مجھے آفر تھی کہ میں وہاں پہ ایک کمپنی بناؤں اور اس کام کو وہاں پہ شروع کروں. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں وہاں رہوں گی تو وہ اس کے لیے سرمایہ بھی دیں گے اور یہ کام. لیکن میں پاکستان واپس آ گئی، اور چونکہ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کیا تھا اور ان کا بہت تجربہ تھا، اور ہم بچپن سے یہ سکھایا جاتا تھا کہ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے اور ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. بہت سے بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے باہر جانا ہے، لیکن ہمیں ہمارے والدین نے کبھی اس چیز پہ انکریج نہیں کیا، اور ہمیشہ یہی بتایا کہ آپ پڑھنے جائیں ضرور باہر، لیکن واپس آ کے اپنے ملک کی خدمت کریں. تو یہ میرے والد صاحب میں بہت جذبہ تھا حب الوطنی کا، اور یہی چیزوں نے ہمیں بھی سکھائی. تو پھر میں واپس آئی اور میں نے پاکستان میں اپنے والد صاحب، ہم 2 فاؤنڈرز پاکستان کی پہلی کمپنی بنائی، ایروسپیس اور ایئر کرافٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی. اس سے پہلے اگر آپ ایویشن یا ایروسپیس، ایروناٹیکل کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر
آپ کو یہ ملتا ہے جیسے ڈیفینس سائڈ پہ کہ ایئر فورس اس میں کام کر رہی ہے یا آرمی کام کر رہی ہے، لیکن سول سائڈ پہ کوئی ایسی کمپنی ابھی تک نہیں بنی تھی. تو یہ پاکستان کی الحمدللہ فرسٹ کمپنی تھی اس طرح سے. اور ہم نے پھر یہ جو ایجاد کی ہے اس کو ایک چھوٹے پیمانے پہ بنایا اس میں. اور ادھر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں جہازوں کے دھوئیں پہ، اس دھوئیں کا ایک خاص نام ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو کانٹریل کہتے ہیں یا کنڈنسیشن ٹریل. تو اس کے اوپر میں کچھ اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی ایسا آلہ ابھی تک نہیں بنا سکے کہ اس کو کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ختم کیا جائے. کچھ اس کو سافٹ ویئر کے ذریعے تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ دنیا کی بھی پہلی کمپنی ہے جو کہ اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے. تو 2018 میں ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. ہمیں تھوڑا سا کچھ سرمایہ ایک پرائیویٹ ادارے سے ملا جو کہ خواتین بزنسز کو سپورٹ کرتی تھی. اتنا تو نہیں ملا جتنا کہ جیٹ انجنز بنانے کے لیے ملنا چاہیے، لیکن بہرحال شروع کرنے کے لیے وہ کافی تھا. کمپنی کا نام ایرو انجن کرافٹ میری بیٹی نے رکھا. وہ اس وقت 6 سال کی تھی، لیکن چونکہ وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہی ہے میری پڑھائی میں، پی ایچ ڈی میں، تو میرا خیال ہے اس نے کافی کچھ وہاں سے سیکھا اور اس کمپنی کا نام رکھا. ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا اور الحمدللہ اس کا جو ایک چھوٹے پیمانے پہ یہ ٹیکنالوجی کو بنا لیا. اس کے علاوہ پھر ہمیں کام کرتے ہوئے احساس ہوا کہ پاکستان میں جیٹ انجنز کوئی نہیں بنا رہا. بلکہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ ابھی تک ہم پاکستان میں تو موٹر سائیکل کا بھی انجن کسی نے نہیں بنایا. تو جو انجن ہوتا ہے وہ ایک بڑی قیمتی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جو انجنز بناتے ہیں، چاہے وہ گاڑیوں کے انجن ہوں، بائک کے یا جہازوں کے. جہازوں کے انجن بھی ایک بہت قیمتی ٹیکنالوجی ہے. میرے استاد کہتے تھے کہ جو انجن کی قیمت ہوتی ہے وہ اس کو تول کے چاندی کے بھاؤ ہوتی ہے، یعنی جتنا وزن انجن کا ہے اتنے کلو آپ چاندی کی جو قیمت ہے نا. تو یہ ایک طرح سے ایک آپ اس کو کہہ لیں یہ ایک زیور ہے. اس میں اتنی ٹیکنالوجی اور اس کی اتنی ویلیو ہے. تو جب ہم یہ چیزیں باہر سے دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو ہمارا بجٹ ہے اس کے اوپر لگتا ہے. اور پھر چونکہ ہم خود نہیں بناتے تو جب یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ہمیں ٹھیک کرنی بھی نہیں آتی. پھر ہم دوبارہ سے انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور یہی ہماری ایک ان کے اوپر ڈپینڈنسی ہے. تو ہم نے پھر ایک پاکستان میں پہلا جیٹ انجن بھی بنایا، جو کہ جیسے میں نے ڈرونز کی بات کی ہے کہ چھوٹے جہازوں پہ یا ایک ایسا جہاز جو کہ سنگل سیٹر ہو، ایک والا جہاز، اس کے لیے ہم نے ایک پاکستان کا پہلا جیٹ انجن بنایا جو کہ ایک سول سپیس میں ہم نے کمرشل سپیس میں بنایا. اس سے اگر ڈیفینس والے کچھ بناتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنا کام ہوتا ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کو ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک ویژن ہے ہماری پاکستان کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ یہ ٹیکنالوجی کمرشل سائٹ پہ آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں تھرو ہو کہ ہم لوگ انجنز بنانا شروع کریں. کیونکہ اگر ہم ایک دفعہ بنا لیں گے، کیونکہ جب بھی انجن کی بات ہوتی ہے تو سب لوگ اتنے اس سے سہم جاتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. کچھ لوگ جہاز بنا لیتے ہیں، ڈرونز بنا لیتے ہیں، لیکن انجنز کی طرف کوئی نہیں آتا. تو ہم نے الحمدللہ وہ پہلا جیٹ انجن بنا لیا ہے. اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف جو لوگ بڑے حکومت کے بھی ادارے ہیں اور نجی ادارے بھی ہیں جو کہ استعمال کرتے ہیں ڈرونز کو، وہ ہم سے یہ انجن خریدنا چاہتے ہیں اور لینا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارا بہت سا زر مبادلہ اس میں بچت ہوگی، اور ایک پاکستان میں ایک ٹیکنالوجی کی انڈیپینڈنس آئے گی. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب آپ دوسرے ممالک سے چاہے آپ جتنے بھی پیسے دینے کو راضی ہوں، ایک سینسٹیو ٹیکنالوجی ہے، یہ میزائلز میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو لوگ آپ کو دینے پہ راضی نہیں ہوتے، اس کے اوپر سینکشنز ہوتی ہیں.
تو اس لیے اس میں خود کفیل ہونا بہت ضروری ہے. اور میرا پاکستان کے لیے میرا اور میرے والد صاحب کا یہی ویژن تھا کہ ہم ایک طرح سے انڈسٹری لگائیں جہاں پہ جہازوں کے انجنز بنیں اور ہم اس چیز میں انڈیپینڈنٹ ہوں اور اس سے زر مبادلہ کمائیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ہمارا دوسرا پروجیکٹ ہے جو کہ پوری دنیا کے جہازوں میں انشاءاللہ ایک دن لگے گا، اس کے لیے اب ہم نے اس کو چھوٹے پیمانے پہ بنا لیا. اب ہم نے اس کو بڑے جہاز جیسے جس میں آپ سفر کرتے ہیں A320 یا بوئنگ، اس میں اس سائز کے اوپر انجن کے اوپر ہم نے اس کو بنانا ہے. اور اس کے لیے بھی بہت سے سرمایے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں اور دعا بھی کر رہی ہوں کہ یہ کام چلے. اور میں نے اس کام کو باہر کئی ملکوں بھی جا کے اپنا کام دکھایا ہے. بوئنگ کی فیکٹری میں USA میں اس کو پریزنٹ کیا اور انہوں نے اس کی بہت تعریف کی، اس کو سراہا. چائنا میں، UAE میں، جرمنی میں کئی جگہ میں اس کام کو دکھا چکی ہوں. اور پیٹنٹ کرا لیے؟ جی پیٹنٹس اس کے اوپر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک پیٹنٹ ہے، یہ 2 پیٹنٹس اس ماحول دوست انجن کے اوپر ہیں. اور اس کے علاوہ پھر میں نے اور میرے والد صاحب نے جو کہ کام کے دوران ہی ہم نے ایک اور انجن کے اوپر پیٹنٹ کرایا جو کہ سپر سونک جیٹ انجن ہے. سپر سونک ہوتا ہے جو آواز کی رفتار سے تیز ہو، جس کو آپ کہتے ہیں نا ملٹری جیٹس کبھی ایک دم سے جو دھماکہ کرتے ہیں اور بہت تیز اڑتے ہیں. تو جب ہم سول اسپیس کی بات کرتے ہیں، جیسے اگر کسی نے یہاں سے انگلینڈ 2 گھنٹے میں جانا ہے تو اس کے لیے وہ سول اسپیس میں بھی سپر سونک انجنز استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک نیا انجن ایجاد کیا، سپر سونک انجن، جس کے اوپر پیٹنٹ بھی ہوئے. پیٹنٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب ایک دفعہ آپ کے نام سے یہ دنیا میں رجسٹر ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اور اس کے اوپر کلیم نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی بھی دنیا میں اس کو بنائے گا تو اس سے آپ کو رائلٹی دینی ہوتی ہے، یا آپ خود اس کے اوپر اس کو مینوفیکچر کر سکتے ہیں. تو وہ کام ایسا ہے کہ میں کرنا تو چاہتی ہوں، لیکن پاکستان میں ابھی اس لیول کا کام شاید مشکل ہے. مشکل تو شاید کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے سرمایہ بہت چاہیے. تو ابھی میں ماحول دوست انجن کو بنا رہی ہوں اور میری کوشش تو یہی ہے، کیونکہ جب بھی میں باہر کسی ملک میں پریزنٹ کرتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کیا کر رہی ہیں، آپ کو باہر چلے جانا چاہیے اور آپ کو یہ کام امریکہ میں کرنا چاہیے یا UK میں. آپ کو وہاں وہ پیسے بھی دیں گے، آپ کی قدر بھی کریں گے اور آپ بہت جلدی یہ کام کر لیں گی. لیکن ابھی تک تو میں اسی کوشش میں ہوں اور میری دعا بھی ہے کہ ہم نے یہ پاکستانیوں کی ایجاد ہے، یہ پاکستان میں بنے اور پاکستان سے اڑ کے ساری دنیا میں جائے اور ہمیں اس سے فائدہ ہو. اور ہمیں ایک سپورٹ جو ملنی چاہیے لوگوں کی طرف سے، بہت مجھے جیسے لوگوں سے اور سب سے بہت حوصلہ افزائی ملی، انکریجمنٹ ملتی ہے الحمدللہ. لیکن اس کے لیے جس قسم کا سرمایہ چاہیے وہ اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. پھر یہ کہ ہماری بہت سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ملٹری کے ہاتھوں میں، ان کی طرف سے بھی ہمیں سپورٹ چاہیے. اور اگر یہ سب ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے جو کہ پاکستان میں ہو سکے. ابھی بھی میں جب کام کرتی ہوں تو بہت سی چیزیں میں اور لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیسے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چائنا سے منگواتے ہیں. تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ مجھے چائنا سے کچھ نہیں منگوانا، ہم نے چائنا پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا، ہم نے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. اور ہم نے خود سے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے اور ہم کر سکتے ہیں تو ہم اس کام کو خود سے کریں. کیونکہ جب ہم خود کرتے ہیں تو اس میں جو ہماری نالج ہے، جو ویلیو ایڈیشن ہے، اس کے ہم ماسٹر ہوتے ہیں. اگر وہ خراب ہو جائے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو امپورٹ کریں، ایک تو اس میں وقت بہت لگتا ہے، پیسہ بہت لگتا ہے، اور پھر اگر وہ کل کو خراب ہوتی ہیں تو پھر ہم انہی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں. تو یہ جیسے فاؤنڈیشن کا ایک موٹو ہے، مولانا ظفر علی خان کے نام پہ ہے، اور ایک آزادی کی جدوجہد ہے.
تو اس طرح اب وہ ہمیں ایک جغرافیکل آزادی ان لوگوں نے لے کے دی، اور ہم آئی تھنک ہمارے جو بزرگ ہیں جن کی بہت سٹرگلز ہیں، ہم ہسٹری میں بھی پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا کہ ہمیں پاکستان بنا دیا. لیکن ابھی ہمیں ان چیزوں میں ٹیکنالوجی میں آزادی چاہیے، جس کی طرف ہم بالکل ہمارا رجحان نہیں ہے. اور اس وقت جیسے میں رستے میں سعید صاحب سے بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بہت مایوسی کا دور ہے. بالکل ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ آزادی کا وقت تھا، اور جو ایک جنریشن تھی جس نے اس کے لیے کام کیا، جو کہ زیادہ تر علی گڑھ میں تیار ہوئی تھی لوگوں کی، جنہوں نے پاکستان بنا دیا. اور پھر کچھ سالوں تک وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو چلا لیا. ہمیں پتہ ہے کہ 60s میں پاکستان کا گولڈن ایرا تھا، اور جتنے بھی ہماری سول سروس ہے اور ہمارے ادبی لوگ ہیں اور سائنسدان ہیں، ان سب نے مل کر پاکستان کو بہت آگے لے کے گئے. لیکن اس کے بعد جو ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک پستی کی انتہا پہ آ گئے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کی پرائرٹیز جو ہیں ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم نے سوچنا ہے. میں اپنے کام کو پبلک رکھتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ خواتین کے لیے اور ینگ بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی ایسی مثال ہو، سوائے یہ کہ اب وہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور وہ صرف یہ دیکھیں کہ فیشن ماڈلز کیا ہیں اور بیوٹی انڈسٹری کیا ہے اور کاسمیٹکس کیا ہیں، کپڑے کیا ہیں. تو کوئی اور بہتر مثال بھی ہونی چاہیے، اور کوئی اور پرائرٹیز بھی ہونی چاہیے لائف کی. یا ہمیں جو پرائرٹی ابھی ایک انڈسٹری ہم نے صرف اس ملک میں انفارچونیٹلی فروغ دی ہے، اور وہ ریئل اسٹیٹ ہے. کیونکہ جو بندہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، اگر میں کسی کے پاس یہ ٹیکنالوجی لے کے جاؤں لیکن ان کو یہی لگتا ہے کہ نہیں، میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کروں گا تو مجھے ایک شارٹ پروفٹ ہے، اور کسی انڈسٹری، تو اس کے پیچھے ہم خوار ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، ہم پس رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم لوگ بے بس ہیں. حالانکہ ہم بے بس نہیں ہیں، ہمیں اس چیز پہ سوچنا ہے. اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو میں جس چیز پہ ختم کرنا چاہوں گی کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے برابر کی اہمیت رکھتی ہے. اگر یہی وہ صرف فلسطینیوں کا فرض نہیں ہے اس کی حفاظت، اگر فلسطینیوں پہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ مسجد اقصیٰ پہ جو القدس ہے اس کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں. اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر یہی کچھ مکہ مدینہ کے ساتھ ہو رہا ہوتا تو کیا ہم ایسے ہی خاموش بیٹھتے؟ کیا وہ ہماری عبادت گاہیں نہیں ہیں؟ کیا وہ ہماری مساجد نہیں ہیں؟ کیا ہم پہ ان کی حفاظت فرض نہیں ہے؟ لیکن یہ سب تبھی ہوگا کہ جب ہم ٹیکنالوجی میں ان کے لیول پہ آئیں گے اور ان سے برابر کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس وقت ہم لوگوں کی جو پرائرٹیز ہیں، ہم اس کی طرف تو میرا خیال ہے کسی کی سوچ ہی نہیں جاتی کہ ہم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے. ابھی تو ہم لوگ، ہماری جو سوچ ہے ایز اے نیشن، اس میں مطلب مجھے یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کتنا ادبی سا ادارہ ہے، اور جو ان لوگوں نے کام کیا اور جس طرح کر رہے ہیں. اس طرح کے تو بہت کم جگہ ہیں لاہور میں یا کچھ ادارے ہیں. اور یہ کہ ہمیں اس میں ینگ جنریشن کو لے کے آنا ہے. جو ینگ جنریشن ہے وہ تو نہ اس کو اب پاکستان کی ہسٹری صحیح طرح پڑھائی جاتی ہے کہ کس طرح پاکستان بنا تھا، کن قربانیوں سے بنا ہے. اور ابھی بھی جو ہمارے بہت سے لوگوں کی ابھی تک شاید بہت سی محنت ہے، بہت سی قربانیاں ہیں جو یہ ملک ابھی چل رہا ہے، اور اب اگلی جنریشن نے کیا کرنا ہے. تو یہ میں اس سوچ کے ساتھ آپ سب کو چھوڑے جا رہی ہوں کہ ہم سب نے مل کے یہ سوچنا ہے کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.